अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से हम ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए और हमारे क़ल्ब को मुनव्वर फरमा दे, ईमान से भर दे, अल्लाह की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के लिए इसको चुन ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक क़ौल है, आप फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक है, जो नूरानी क़ल्ब है, उसके मुतालिक आप फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है और आप फरमाते, आपका क़ौल मुबारक है कि अल्लाह ताला ने तमाम बंदों के जो दिल है, दिलों की तरफ नज़र की, तमाम जो इंसानी दिल होते हैं उसकी तरफ नज़र की। आपका क़ौल मुबारक है। तो आप फरमाते, जब अल्लाह ताला ने तमाम दिलों की तरफ नज़र की तो क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दिलों से बेहतर दिल पाया। यानी तमाम इंसानों में सबसे खूबसूरत, सबसे नूरानी, सबसे अजमत वाला और सबसे खुसूसियत वाला और सबसे ज़्यादा अल्लाह की इताअत और मोहब्बत और इश्क में भरा हुआ जो क़ल्ब है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक। क़ल्ब से मुराद दिल, जैसा हम दिल कहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक के बारे में आप फरमाते, जब अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के दिलों पर नज़र फरमाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को, क़ल्ब मुबारक को, नूरानी क़ल्ब मुबारक को तमाम लोगों के दिलों से बेहतर दिल पाया। और ये भी फरमाते आप, तो अल्लाह ने इसे अपने लिए चुन लिया, अपने लिए ख़ास कर लिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक तमाम क़ल्बों में, तमाम क़ुलूब में सबसे आला क़ल्ब है। ऐसा कोई आपके क़ल्ब का मुकाबला नहीं है। आपका क़ल्ब बेमिसल है, मतलब इसकी कोई मिसल नहीं है कि अल्लाह ताला ने जब क़ुलूब को जो है ना नज़र फरमाई, मुशाहिदा किया, तो सबसे बेहतरीन क़ुलूब, सबसे प्यारा क़ुलूब, सबसे खूबसूरत क़ुलूब जिसका था, जो अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह से जो ना तौहीद जिसमें ज़्यादा थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने ये क़ौल मुबारक फरमा रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक की तारीफ़ फरमा रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमा रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक आम क़ल्ब नहीं है, ये वो क़ल्ब है, वही इलाही का मरकज़ है। और ऐसा क़ल्ब है कि ऐसा क़ल्ब किसी का नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक किसी के पास ऐसा क़ल्ब नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक की शान ये कि बेमिसल है। तमाम दिलों में सबसे खूबसूरत दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। और ये भी फरमाते, इसे अपने लिए चुन लिया, अपने लिए खास कर लिया। यानी ऐसा क़ल्ब है वो, ऐसा जो ना क़ुलूब है वो, ऐसा नूरानी है वो कि इसमें गैर का जो ना इम्कान भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक क्या है कि गैरुल्लाह का गुज़र ही नहीं है इसमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा क़ल्ब है कि मुकम्मल और कामिल तौहीद इसमें, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, इसमें जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर इसमें झलकता है। तो ऐसा क़ल्ब अपने लिए खास कर लिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक वो है कि इसमें ना गैरुल्लाह का गुज़र है, मतलब इसको अपने लिए चुन लिया। यानी अपने लिए मतलब वहां पर अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, वो क़ल्ब, ऐसा क़ल्ब मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब का जिक्र हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे। अब यही नहीं फरमाते आप अपने इरशाद में, आप ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस क़ल्ब को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब के मुबारक को नजर जब फरमाई, ये किया अल्लाह ने अपने रिसालत के साथ मबूस किया।
یعنی رسالت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یعنی ایسے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام نبیوں کے بھی نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام نبیوں کے بھی رسول ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی امت کو اپنے اپنے کلمہ طیبہ کی دعوت کے ساتھ, اپنی نبوت کے ساتھ, جو ان کا خاص کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کی بات کی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کرنے کے بعد, سلیکٹ کرنے کے بعد, دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جو قلوب ہے یعنی جو ہارٹ سے انسان کے, اس کو دیکھا. اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو دل ہوتے ہیں وہ دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے. پھر وہ قلب مبارک کو چننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نظر کی قلبوں پر, تمام دلوں پر, تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے جو دل ہے, جو صحابہ کرام کی روحیں, سب سے اعلیٰ سب سے بہترین قلب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعلق ہے, یہ ان کے قلوب کیا ہے, انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین, سب سے پاکیزہ, سب سے پیارے قلوب ہے. اور اللہ نے ان کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیا. اب قیامت تک ان کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتے. صحابہ کو دیکھنے, صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے, صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کو تابعین, تابعین کو دیکھنے والوں کو تبع تابعین, پھر یہ سلسلہ آتے گیا. مگر اب صحابہ کرام کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتے. صحابہ کا مقام تو الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں, تھوڑے لمحات کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے دیکھ لیا اور خاتمہ ہو گیا ایمان پر, تو وہ ایمان والوں کو کیا بولتے ہیں, صحابہ کرام. اب دوسرے صحابہ نے, تو دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چننے کے بعد صحابہ کس کو بنایا, ان دلوں کو بنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے بعد تمام انسانوں میں سب سے پیارے قلوب ہے, سب سے پیارے قلب ہے. دیکھو اللہ کی جو نظر ہوتی ہے, یہاں پر پھر سے احادیث میں بھی ہے, اللہ کی نظر کہاں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. دل امپورٹنٹ چیز ہے, دل سب سے امپورٹنٹ. اور ہم یہاں بیٹھے اسی لیے کہ ہمارے دل صاف ہو جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ذکر سے کیا ہوتا ہے, دل پاک صاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کیا ہوتا ہے, دل میں محبت آتی ہے, دل میں عشق آتا ہے. ہمارا جسم, ہمارا قلب, ہماری روح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے فوراً چلے جاتا ہے. یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہوتی ہے. اور اللہ کی نظر دل پہ ہوتی ہے. ہم جسم کو سنوارتے, آنکھ کو سنوارتے, میک اپ کرتے, یا ہم بال کنگھی کرتے, کس لیے کرتے, ہم آفس کو جا رہا ہے ایک بندہ تو اسی لیے اچھا سج کے جاتا, اچھے صاف کپڑے پہن کے جاتا, شوز اچھے پالش کر لیتا, بہترین ساکس پہن لیتا. کوئی ایسی چیز نہیں لاتا جس سے اس کے اندر سے بدبو آئے, پرفیوم عطر جو بھی لگانا لگاتا. کرنا ہے بے شک کرنا ہے, نہیں کرنے سے منع نہیں ہے, مگر لوگوں کا خیال ہوتے ہوئے جب بندہ کرتا ہے تو مکمل تابعدار ہو جاتا ہے, ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو حوالے کر دیتا. اور جو ایمان والا ہوتا ہے, جب اس کو احساس ہو جاتا اللہ میرے کو دیکھ رہا, تو انہیں اس کا مقام کیا ہوتا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, اس کا عمل کیا ہوتا ہے, وہ قلب کو پالش کرتے رہتا, وہ قلب کو میک اپ کرتے رہتا, وہ قلب کی صفائی کرتے رہتا. اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا دوسروں کو دیکھنے, دوسروں کو جو نہ دکھانے کے لیے, اس کو وقت ہی نہیں ملتا. اس کو اپنے دل کی فکر رہتی ہے, انہیں دیکھتا ہے یہ تو قلب کالا ہو گیا, یہ تو گناہوں سے بھر گیا, اس میں تو بدگمانی آ گئی, اس میں تو غیبت آ گئی, اس میں تو لوگوں کی حاجت روائی پن آ گئی, اس میں تو لوگوں سے امیدیں آ گئی. یہ اس کی فکر رہتی. جو ایسا قلب لے کے, ایمان والے کا قلب یہ رہتا, دوسروں کی فکر نہیں. ہم آج زمانے میں کیا ہے, لوگوں کی فکر کر رہے ہیں, لوگوں یہ انہیں کر دیا, انہیں ایسا کر دیا. ہم اپنے اندر جھانک رہے نہیں. ہم اپنے اندر اس لیے نہیں جھانک رہے, دنیا کی ایسی محبت ہمارے اندر آ گئی, مال دولت شہرت کی ایسی محبت آ گئی, عزت کی ایسی دولت جو نا محبت آ گئی, لوگوں کی واہوائی کی ایسی جو نا دولت آ گئی, یہ گندگی جو ہمارے اندر آ گئی, اس سے ہمارے دل پہ اتنے پردے پڑ گئے, ہمارے کو سچ دکھائے تو دکھ رہا ہی نہیں, دوسروں کے عیب دکھ رہے, اپنے اندر عیب نہیں, ہمارے کو نہیں دکھ رہے. تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کوئی پاک, میں بول رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنا دل بھی صاف کرنا ہے, آپ کو سن کے بھی اپنا دل صاف کرنا ہے, اور یہ دل کی صفائی جب تک آخری سانس سے کرتے ہی رہنا ہے. یہ دل عام چیز نہیں ہے, اس کو صفائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے. اس میں غلط چیز ہم بٹھا لیے, مال کی حاجت روائی پن, لوگوں کی حاجت روائی پن, مال کو معبود بنا لیے, لوگوں کو معبود بنا لیے, بت پرستی میں لگ گئے, نفس پرستی میں لگ گئے, خود پرستی میں لگ گئے, مخلوق کی پرستی میں لگ گئے, اسباب کی پرستی میں لگ گئے, مطلب اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت میں لگ گئے, غیر کے سامنے جھکے ہوئے, غیر کا خوف ہے, غیر کی امید ہے, تو یہ دل ناپاک ہو گئے. یہ اللہ کا شکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد
کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے، ہزاروں لاکھوں فیضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام کے جو دل تھے، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈال دی اور اپنی محبت بھی ڈال. تو ہمیں بھی وہی پروسیس کے ساتھ اپنے نفس کو، اپنے قلب کو پاک کر کے دنیا کی محبت اس میں نکالنا ہے. مقصد کچھ بھی نہیں ہے، مقصد کوئی بیان کر لینا، مقصد کچھ دکھا لینا، ایسا نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں نور ایمان آ جائے. ہمارا دل پہ جس کی ہمارے مولا کی نظر ہے، ہمارے خالق کی نظر ہے، ہمارے مالک کی نظر ہے، ہمارے کو جو سانس دے رہا، ہمارے کو جو خوشبو سنا رہا، ہمارے کو جو آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دے رہا، ہمارے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، ہمیں جو جوان کر رہا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں لے کے جا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جو ہماری حاجت پوری کر رہا، اس کی نظر ہمارے دل پہ ہے. ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے. لوگ دیکھ رہے نظر ہے، کیمرہ دیکھ رہا نظر ہے تو سوڑ جا رہی. اب یہی بندہ جب اللہ دیکھ رہا نظر اس کی پلٹ گئی تو اولیاء اللہ کے صدقے میں، تو انہیں کیا کرتا؟ اللہ کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتے رہتا، اللہ کو دکھانے کے لیے سستے رہتا، اللہ کو دکھانے کے لیے اپنے کپا دل کو استری کرتا. ایک جوڑا ہوتا ہے، کپا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دبا کے استری کرتے، اس کو پانی مارتے، اس کو جو نا کپا رہتا انہیں. بعض کپڑے ایسے کپے رہتے ہو، مطلب اس کو بہت ساری آئرننگ کی ضرورت رہتی. بعض ایسے رہتے زیادہ آئرننگ کی ضرورت نہیں، آئرن لیس شرٹس رہتے، آئرن لیس جو نا پینٹس رہتے، جو نا آئرن لیس ہوتے. مگر اصل جو آئرننگ کی ضرورت ہے وہ تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی لوگ بولیں گے بھائی کپا ڈریس ہے، کپا شرٹ ہے، کپا پینٹ ہے، کیسا کیسا شرٹ ہے، یہ تو لوگ قبول نہیں کریں گے. لوگ جو بولیں گے بھائی گالیاں دیں گے، تانے دیں گے، کیا ہے بھائی، انہیں بدبو میں رہتا ہے، انہیں کپڑے ایسا، اس کو خیال ہی نہیں ہے اس کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اچھا پہن کے جاتے، پہننا اچھا بنانی ہے، مگر ہماری فکر وہاں پر ہے نا، اس سے زیادہ فکر اپنے دل کی لیے، دل کی رہنا، دل میں دیکھنا. ہم دل میں جو ہم بیٹھا لیے، لوگوں سے امیدیں ہیں، لوگوں کا خوف ہے ہم جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑنے جو نا گھبرا رہے، نہیں مخلوق کے سامنے کھڑنے جو نا گھبرا رہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روائے. جب ایمان آ جاتا قلب میں تو اس کے اندر احساس آتا اللہ میرے کو دیکھ رہا. تو اس بندے کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اپنے اندر جھانکتے رہتا ہوں، اپنے اندر. اللہ والے حضور غوث الثقلین فرماتے تو اپنے دل کے پاس دربان مر کے بیٹھ جا. یعنی تو ایسا گھر، پتہ ہے ایک واچ مین کیسا رات بھر حفاظت کرتا، چوروں سے حفاظت کرتا. جو بڑے بڑے گھروں کے باہر واچ مین رہتے 24/7، 10 گھنٹے ایک کی ڈیوٹی، 10 گھنٹے ایک کی ڈیوٹی، 12 گھنٹے ایک کی ڈیوٹی رہتی. کیمراز بھی رہتے مگر واچ مین بھی رکھتے. کیسا حفاظت فرماتا انہیں؟ چوکنا رہتا انہیں، چوکنا رہتا. ویسے ہی ایمان والا جو ہے نا چوکنا رہتا. انہیں یہ دیکھتا کہ اس جو اندر پہلے ایمان لانے کی کوشش کرتا، ایمان لائے تو پھر اس کی مولا سے دعا کرتے ہوئے اس کا دربان بن جاتا. دیکھتا یہ شیطان کچھ اس میں ڈال دیا نہیں، شیطان کچھ گندگی تو نہیں کر دیا. تو دل بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا مین جو مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل صاف ہو، بار بار دعا کرنا. اور یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لاؤ میرا قلب سلیم کا ہے. قیامت تو بہت آگے کی بات ہے. خبر میں جو جوابات دینے والا جو چیز شے ہے وہ قلب ہے ہمارا. من ربو کا بولتے قلب سے پوچھا جائے گا. اب اس میں دنیا حاجت روا ہے، دنیا سے پل گیا تو وہی جواب دے گا. تو اس کو صاف کرے تو یہ آئینہ بن جاتا. اور یہ جب آئینہ بن جاتا تو سچ دیکھنے لگتا. جب سچ دیکھنے لگتا تو وہ بندہ جب جائے گا خبر میں جائے گا تو یہی جواب دے گا مولا میں فرشتوں کو بولتا تمہاری جو پرورش کرنے والا ہے میری بھی وہی پرورش کرنے والا. ہمارا رب اللہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، تمام امت کو یہ تعلیم دے کے گئے کہ رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور دین سب سے خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے، اللہ کا دین لے کے آئے. اللہ کا دین ہی حق ہے، دوسرے جو دین ہے وہ ناحق ہے، دوسرے دو دین ہے وہ باطل ہے. ایک ہی دین ہے، اللہ کا دین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، رب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، دین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے. خبر میں ہم اس کی تیاری کرنے جو نا بیٹھے ہوئے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. اب ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو نا اپنی زندگی میں لا رہے ہیں. یہ لانا ضروری ہے. ہم کیا کر ہم آخرت کی تیاری کرنا، پہلے اپنی تیاری کرنا، پھر جو ملتے گا پھر اس کو بھی بتا دینا کہ ہمارے کو مرنا ہے ایک دن، ہمارے کو جانا ہے، ہماری روح بھی نکلے گی. وہ جب روح نکل جائے گی تو سب ختم. توبہ کا دروازہ ہی بند. نہ عمل کر سکتے، نہ ایمان حاصل کر سکتے. اب موقع اللہ کا شکر ہے، بات پہنچایا اللہ تعالیٰ، الحمدللہ رب العالمین. اب ہم سدھر جانا، اپنے دل کو صاف کرنا، اپنی زندگی میں جو ہے نا چینج لانا، ایمان لے کے آنا، یقین لے کے آنا. جب ہم ایمان اور یقین لے آتے سب پرابلم اور ٹینشن ختم. مرے تک ٹینشن رہتے ہی رہتے، سب کو مرے تک رہتے ہی رہتے ٹینشن ختم ہونے والے نہیں ہے. ٹینشن ختم، مگر ٹینشنوں کے پیچھے چلے تو اور ٹینشن ہو جاتی. ہم اللہ کا جو کام ہے وہ کام کر دی تو اللہ تعالیٰ وہ ٹینشنوں کو بھی دور کرتا. تو ٹینشن لینے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے پیدا کر دیتا کہ وہ پیچھے ہمارے ٹینشن ختم ہو جاتے، جو بھی مسائل ختم ہو جاتے، وہ واپس بھی نہیں آتے. ہم اپنے کام میں لگے ہوئے. ہمارا کام کیا؟ اللہ کو جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. یہی ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے جو ہے نا کام ہے ہی نہیں.
یہ کام کے لیے اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو جنوں کو اپنی پہچان کے لیے عطا ہے۔ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہی حضرت عبداللہ بن مسعود۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کے قلب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ایسے دل ڈھونڈے، ان کو صحابہ کرام بنا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے بعد کیا کیا؟ سلیکٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کیا کیا؟ قلوب پر نظر فرمائی، نظر فرما کر قلوب جو دیکھے، قلب دیکھے، پھر ان کو صحابہ کرام کیا ٹائٹل دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے چن لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب دلوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو بہترین دل پائے۔ تو جب بہترین دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، تو ان کو کیا مقام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا اور ان کی دین کے لیے جہاد کرنے والا بنا۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے جب دل کو دیکھے، دل کو کس کے لیے چن لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ سب سے اعلیٰ دل ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ بہترین پاک صاف دل ہے، اور ان کو کیا مقام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا اور دین کے لیے جہاد کرنے والا بنا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار بنا۔ اور دیکھو آپ تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ساتھ دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرے، نبی کریم تو صحابہ کے بھی قلوب اعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پاک قلوبوں کے سردار، تمام قلوب کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سب سے نورانی قلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام نور جو بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے، اور صحابہ کے دل انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود پھر تیسری بات بھی فرماتے ہیں، بس جو چیز کو مسلمان اچھا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ تیسری بات کیا فرماتے ہیں؟ جو چیز کو مسلمان، یعنی مسلمان سے مراد کیا ہے؟ جب قلوب پاک صاف ہوتے، جیسا صحابہ کرام ہے پاک صاف جو قلوب ہوتے، جب ان کے دل میں نور ایمان ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلوب مبارک کی صحبت سے، وہ قلب کا نور، وہ قلب میں جو ہدایت ہے، وہ صحبت کی وجہ سے ان کے قلوب پر ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ان کے دل ایسے نورانی اور چمکدار ہو جاتے ہیں کہ جو بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے جو مسلمان اچھا جانے، جو بھی چیز کو مسلمان اچھا جانے تو اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ یعنی ان کے ذریعے اللہ کی ایسی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ہی مرضی ہوتی ہے، یا جو بھی کرتے ہیں ان کے قلوب اتنے پاک صاف ہو جاتے ہیں، ان کو رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز ہو جاتی، حق اور باطل کی تمیز ہو جاتی ہے، ان کو جو ہے نا فیصلہ لینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، فیصلہ لینے والے بن جاتے ہیں قلب میں نور ایمان کی وجہ سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے فیضیاب ہوئے تو ان کو حق اور باطل کی پہچان ہوئی، تو جو بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اب ہماری زندگی میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں کون سا کام صحیح، کون سا کام غلط، اور زندگی بھر غلط کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے قلب میں وہ نور ایمان نہیں آیا، وہ ہمارے قلب سے دنیا نہیں نکلی۔ دنیا کی محبت رہنے سے ہم جو بھی کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت اس میں آ گئی، مطلب ہر کام ہم نفس کے حوالے ہوتے ہیں، اور نفس کا کام ہی ہوتا ہے جو اللہ کا منشا ہوتا ہے اس کا الٹا کرنا۔ دل سے دنیا کی محبت جب نکل جاتی، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی میں، اور صحابہ نے یہ جو ٹرانسفر کرتے ہوئے اولیاء اللہ نے ہمارے دلوں کو اولیاء اللہ جو کرتے ہمارے دلوں کو پاک صاف کرتے، ہمارے نشانیاں دکھاتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے کہ نشانیاں دکھانا، ظاہر اور باطن پاک کرنا، قرآن کی تعلیمات دینا اور حکمت بھی بتانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تربیت کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام کو وہی تربیت سے ان کے دل صاف کرے، ہمیں بھی وہی تربیت اولیاء اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ تربیت کا طریقہ وہی ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے نشانیاں دیکھنا، ظاہر اور باطن پاک کرنا۔ پھر تیسری بات بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی تھرڈ پہ رکھا، مگر اس سے پہلے کیا ہے؟ نشانیاں دیکھنا، ظاہر اور باطن پاک۔ اب نشانیاں کیا دیکھنا؟ نشانیاں بہت ساری، تالو سے لے کے تلوے تک نشانیاں، یہ آنکھ نشانی ہے، کان نشانی ہے۔ یعنی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو بھی اللہ کی چیز امانت ہمارے پاس، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ زبان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، آنکھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، کان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا صدقہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ سے ہوتے یہ حقیقت سے آگاہ کرایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے۔
ان کے پہلے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈالا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت. اور اولیاء اللہ بھی ہمارے اندر یہی بات ڈالتے, ہمارے بھی اندر ہم بار بار یہ کرتے رہنا ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے رہنا میرے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. امانت کیا ہوتی ہے؟ جب دی جاتی ہے تو واپس بھی لی جاتی ہے. مثال کے طور پر پڑوسی آپ کا جو ہے نا, آپ کے گھر کے بازو والا ہے, کوئی دوسری سٹی کو جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس چابی رکھا کے, تو آپ کیا کرتے جب وہ 4 دن 8 دن کے بعد آئے تو کیا کرتے, وہ امانتاً رکھے تھے. چابی مانگنے آئے تو فوراً چابی دے دیتے. اب چابی مانگنے آپ بولے بھائی چابی تو میرے پاس نہیں ہے, یا چابی کا غلط استعمال کر لیے 4 دن میں, جو ہے نا ان کے گھر کو جا کے کھول لیے اور اندر کے سامان اڑا دیے, تو اور ان کو معلوم ہوا تو کیا بولتے ہو, ارے کیا بے ایمان ہے, کیا بٹے باز پڑوسی ہیں بولتے. اللہ تعالیٰ بھی ہم کو امانت دیا چیزیں, تالو سے لے کے تلوے تک, پیشانی دیا, آنکھ دیا, ناک دیا, زبان دیا, کان دیا, چہرہ دیا. ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو اپنی سمجھ رہے ہیں. یہ ہماری اپنی نہیں ہے, یہ 2 آنکھ ہمارے اپنے نہیں. اب یہ 2 آنکھوں کو ہم کیسا استعمال کر رہے ہیں, اس کو اللہ والوں کی جو ہے دیدار کرنا تھا, اس کے اللہ کی الوہیت کا دیدار کرنا تھا, اس کو اچھے کاموں میں جو ہے ایک غیر عورت کی طرف اس کو نظر نہیں لگانا تھا. اور یہ ناک ہے, ناک کا کام اللہ والے کیا بولتے, سونگتے ناک. اب ہم کیا ہے, دوسروں کی زندگیوں میں سونگ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, جو ہمارا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. مطلب کتے کی مثال دی اللہ والے کہ کتا کیا کرتا, سونگتا. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. زبان دی اس کو جو نا اچھی مٹھاس اخلاق کے ساتھ کام کرنا ہے. ہم زبان کو کیا کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں, گالی گلوچ یہ وہ کاموں میں لگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے ہمیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کیا ہے, ہمیں پہلے اندر ہمیں بتاتے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا اپنا نہیں. مثال کے طور پر یہ نشانی ہے, تھوک ہمارے اندر نشانی ہے. کیا ہم تھوک کا کنیکشن چینج کر سکتے, تھوک کو جو ہے نا کان سے, پیٹ سے نکال سکتے, نہیں کر سکتے. ہمارا نہیں ہے. آنکھ ہے آپ کے پاس, 2 آنکھیں, تو آپ 2 آنکھوں میں سے ایک آپ کی ہے بول رہے نا, اچھا آپ کی ہے, تو آپ یہ آنکھ کو 1 مائکرون ہٹا کے بتاؤ, تھوڑا ہٹا سکتے ہم, 1 مائکرون, 1 mm سے بھی کم, 1 mm سے بھی کم اس کو حرکت دے کے بتاؤ, کر سکتے. اچھا میں آپ کی آنکھ میں جو ہے نا چوری ڈال دیتا ہوں یا پینسل لگاتا ہوں, اچھا جان دو انگلی لگا دیتا ہوں, تو آپ لگا دے دیتے. ارے بھائی مسئلہ ہو جاتا, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہو جاتی, رکھو کرو بولتے. ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ ہم نہیں کر سکتے. اگر ہماری چیز ہوتی تو ہم کچھ بھی کر سکتے. یہ بات بہت سارے دلیل ہے, مگر ایک لاجیکل دلیل ہے. یہ آنکھ ہماری نہیں, یہ چمڑی ہماری نہیں, یہ ناک ہماری نہیں, یہ زبان ہماری نہیں, یہ پیشانی ہماری نہیں, یہ پیٹھ ہماری نہیں, یہ ہاتھ پیر بھی ہمارے نہیں. ہم اپنے سمجھ رہے ہیں تو ہمارے اندر غلط ایمان ہے, اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں, تو مطلب یہ ہم اپنا سمجھے ہوئے. تو پہلے دلوں سے نکالنا, لا الہ, کوئی مالک نہیں ہے اس سب چیزوں کا, الا اللہ سے دل میں بات بٹھانا کہ اللہ ہی اس کا مالک. تو بار بار جب ہم آئینے میں دیکھتے, ہم دعا کرتے اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی, کیا بہترین خلقت, کیا بہترین پیدائش, تمام تعریف مولا کی ہے. مولا اللہم انت, کیا بہترین چہرہ بنایا مولا. مولا کی تعریف کرنا ہے. وہاں پر امانت دیکھنا اس کو, آنکھ کی امانت ہے, ناک امانت ہے, زبان امانت ہے, یہ میری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایک دن لے لے گا. یہ میرے نہیں ہے, میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت. تو تالو سے لے کے تلوے تک, انفوس میں ہمارے باہر ہو یا اندر ہو, جو کچھ جس کے پاس بھی ہے اللہ کا ہے, کسی اور کا نہیں. کسی کو مال کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے کیا مالدار ہے, اس کو تو انہیں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اس کو تو بہت مال مل گیا. ارے تیری نظر کو پلٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظر دیے صحابہ کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, اور اولیاء اللہ کو, اور اولیاء اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے پاس مال, اس کا دیکھے تو پریشان ہوتے, اس کے پاس مال اللہ کا دیکھے تو بے چینی ختم ہو جاتی. ہم لوگوں کو دیکھ کے بولتا رہے کیا مالدار ہے, کیا پیسہ ہے, اور غریب کو دیکھ کے نہیں بولتا رہے کیا غریب ہے بول کے. تو ہماری نیت, ہمارے اندر لالچ ہے, ہمارے اندر یہ لالچ کی وجہ سے, غلط دیکھنے کی وجہ سے بیماری ہے, پریشانیاں ہیں. تو یہ قلب کو صاف کریں گے, ایمان اس میں آئے گا. ایمان کیا لانا ہے سب سے پہلے, ہمارے پاس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ گھر بھی ہمارا نہیں ہے, یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے, یہ دل بھی ہمارا نہیں ہے, یہ روح بھی ہماری نہیں ہے. ہمارا اپنا سمجھنے سے پرابلم آتی, ہماری اپنی سمجھنے سے پرابلم آتی. جب ہمارا اپنا نہیں ہے سمجھ لیتے تو اس کو جس کا ہے اس کی مرضی کے تحت استعمال کرتے. کس کا ہے, یہ مولا کا ہے, مخلوق کا نہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو کان بھی ہمارے نہیں ہے, ناک بھی ہمارے نہیں ہے. اب جب بندے کو احساس ہو جاتا تو دنیا کی محبت, دنیا کیا ہے, اپنا سمجھنا دنیا ہے. دنیا بولتا ہم یہ وہ چیزوں کو, تو اصل دنیا کیا ہے, یہ تمام جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہے اس کو اپنا سمجھے تو وہ دنیا ہے. تو دنیا کو نکالتے لا الہ الا اللہ کے ذریعے اولیاء اللہ دلوں کو صاف کرتے, بتاتے یہ جو کچھ تیرے پاس ہے تیرا اپنا نہیں ہے, تجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے یہاں سے. یہ آنکھ تیری اپنی نہیں ہے, یہ جوانی تیری اپنی اللہ تعالیٰ دیا. اب ہماری جوانی ہے, ہم جو کچھ کر لیتے وہ رہے. تو جوانی کو آج تک کوئی روک کے بتایا, حیات ہماری ہے, بول رہے ہیں میری زندگی ہے, میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں. حیات کوئی روک کے بتایا, جو بھی آیا دنیا سے کلو نفس ذائقۃ
موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے, ہم بھی چلے آئیں گے, ہماری اپنی نہیں ہے, ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہم کبھی زندگی سے دنیا سے چلے آتے, ہمارے کو معلوم بھی نہیں کتنا وقت ہے, کوئی بول نہیں سکتا, کب جاتے نہیں بول سکتا, ہمارے کو اپنا ٹائم بھی نہیں معلوم, پیدا ہوئے تو بھی محتاج تھے, پیدا ہونے کے بعد اتنے محتاج تھے, ماں کے حوالے تھے, روتے تھے, پیمپر میں گندگی ہوتی تھی صاف نہیں کر لے سکتے تھے, لیٹے ہوئے ہوتے تھے چل نہیں سکتے تھے, جو نا رولنگ نہیں کر سکتے تھے, کچھ چیز پکڑ نہیں سکتے تھے, اپنی پرابلم بول نہیں سکتے تھے, ایک رونے کا کلام اللہ تعالیٰ دے دیے تو ماں پریشان ہو جاتی. تو ہم بچپنے سے ہی محتاج ہے, مرے تک محتاج ہی ہے مولا کی. تو ہمارے کو یہ محتاج ہے ہم, مگر ہمارا دل نہیں مان رہا ہے. دل اس لیے نہیں مان رہا کہ نفس کے حوالے ہو گیا اور دنیا کی محبت دل میں آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ایسے آقا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے بھیجا کہ آپ کے میلاد شریف کا صدقہ ہے تمام خلوب کے اندھیروں کو دور کر دیا ہمارے آقا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے گیا, ذکر کرتے گیا, جانتے گیا, مانتے گیا, دیکھتے گیا, صحبت میں آتے گیا, اس کے دل کے اندھیرے بھی ختم ہوتے گئے, اس کے روح کو ترقی ملتے رہی. تو سب سے زیادہ جس کو ترقی ملی وہ صحابہ کی زندگی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے, مطلب اتنا بولنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر چینجز آنا, ہماری زندگی تبدیل ہونا, ہم بچپنے سے لے کے اب تک ہماری باتوں میں چینج, کھانے میں چینج, تہذیب میں چینج, جو ہے نا ہمارے حضرت قبلہ مثال دیتے, اللہ والے مثال دیتے, چھوٹے بچے جو نا مٹی کے جو تستریاں ہوتے ہیں بریانی بنا کے بریانی ابو کھائیے, ابھی بھی بچے بولتے بریانی ہے کھائیے, یہ نا پیزا ہے کھائیے, یہ نا بریانی ہے, مٹھائی ہے کھائیے, حالانکہ کچھ رہتا نہیں, ان کو بھی پتا ہے, ان کو جب بولے جاتا رہے تو چپ چپ کا ہے, یہ تو صحیح کا نہیں ہے, تو بچے خود بولتے, آج بچے خود بولتا رہے ابو یہ چپ چپ کا ہے, چپ چپ کا ہی دے رہا ہوں میں, چپ چپ کھا لو آپ. تو وہی حرکت اگر بڑے ہو کے کرے, 20 سال کی عمر ہو کے کرے, تو ارے کیا پاگل بچے ہے کیا بولتے, عقل ہی نہیں ہے بولتے, چھوٹے بچے. مگر ترقی ہوتی ہے بات چیت میں, سوچنے میں, سمجھ میں, صلاحیتوں میں, علم میں ترقی ہوتی ہے, مگر بندگی میں کوئی ترقی نہیں. وہی جو بچپنے میں کلمہ پڑھ لیے وہی کلمہ, وہی جو دل بچپنے میں تھا ابھی بھی وہی دل, بلکہ اور خراب کر لیے. تو اولیاء اللہ کا سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کے بارے میں, سرکار سے نسبت ہے اولیاء اللہ کو, میری امت کے اولیاء, میری امت کے علماء کرام جو اولیاء اللہ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر, یعنی جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے وہ کام, اتنا بڑا کام میرے غلام کریں گے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, خاتم النبیین آخری نبی آپ کے بعد کوئی آنے والے نہیں ہے, مگر غلاموں کا مرتبہ یہ ہے. سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام جو کام کرتے تھے وہی کام کرتے. وہ کام کیا کرتے, اپنا ذاتی غرض کچھ نہیں رکھتے, مال و دولت نہیں لپٹتے, وہ مال و دولت لپٹنے والے کچھ اور ہے. اصل جو اللہ والے ہوتے دل سے دنیا کی محبت نکالتے, دل کو پاک صاف کر کے بندوں کو رب سے جوڑ دیتے. اپن ہی جڑے ہوئے نہیں, اپن دوسروں کے, ہمارے کو جو جوڑنے والے ہیں ان سے ہم جڑ گئے تو ہم بھی جڑ جاتے, اور جڑنے والوں کی صحبت میں رہتے, کوشش کرتے کرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ وہ جڑنے والوں میں یا جڑے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رسالت کا فیضان ہے کہ قلبوں کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوب ایسا, صحابہ کرام کا خلوب ایسا, اور جس چیز کو مسلمان اچھا جان لیتے, یعنی جو مسلمان کیا ہوتا ہے فرمانبردار ہوتا ہے دل سے, جسم سے, روح سے, وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے, اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ چیز بھی بری ہے. تو ہم دیکھنا, ہم کو اچھی اور بری کی سمجھ نہیں ہے, مطلب کیا ہے ہمارے دل میں وہ نور نہیں ہے, ہمارا دل نورانی نہیں ہے. قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مولا سے مانگنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کا وہ جو اعلیٰ قلب ہے, جو اللہ کی صفات کی تمام تجلیوں کا مرکز ہے, وہی کا مرکز ہے, وہ قلب کا اللہ تعالیٰ سے صدقہ مانگنا. تو ہمارے قلب کو پورا اتنا بولنے کا, بار بار بولنے کا مقصد کیا ہے, مقصد یہی ہے ہمارے دل کو صاف کرنا, اس میں ایمان ڈالنا, اس میں کچرا نکالنا, جیسا مثال دیتے ہیں اللہ والے کہ آپ چائے بنانا ہے, آپ کو چائے بنانا تو کیا کرتے ہیں آپ, پہلے جو برتن آلریڈی جو نا صبح میں جو چائے بنایا, صبح میں جس میں سالن بنایا, تو اس کو پہلے ڈائریکٹلی اس میں دودھ نہیں ڈالتے. خراب برتن میں آپ صاف دودھ نہیں ڈالتے آپ, کوئی بھی نہیں, میں تو نہیں دیکھا ڈالے تو کیا ہوتا, دودھ ہے سو بھی خراب ہو جاتا. پہلے اس کو صاف کرتے, اس میں اندر سے کچرا نکالتے, اس پہ گندگی کو صاف کرتے, زبردست طریقے سے دھوتے, پھر مہمان جو اس کی ڈکاشن ہو, چائے ہو, کافی, اس پہ چڑھاتے. پہلے صفائی, پہلے دھلائی, پھر اس کے بعد اس میں برتن میں سامان کو ڈالا جاتا. دل بھی ایسا ہی ہے, برتن کی مثال ہے. یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس میں فیضان ہونا ہے تو پہلے یہ قلب میں جو غلط چیزیں بھر گئی اس کو نکالنا. کتنی چیزیں بھر گئی, بچپنے سے بھر گئی, اس میں بچپنے میں اس میں فیل ہو گئی,
انہیں میرے کو مدد کرتا, انہیں میرا حاجت روا, اسکول بھیج گئے تو اسکول پڑھے لکھیں گے تو کامیاب, یہ میری ضرورت پوری کرتا, انہیں میری ضرورت پوری کرتا, اس کے یہ ڈاکٹر میرا کام کر دیتا, یہ جو نا یہ دوست میرا کام کر دیتا, رشتہ دار میرا کام کرتا. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. یہ غلط غلط چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی, یہ غلاظت جو آ گئی, کمانا ہے, پڑھنا ہے, بہترین سے بہترین ڈگری حاصل کرنا ہے, مگر جو مقام رب کا ہے اس پہ وہ مقام ان کو نہیں دینا. وہ اسباب ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, اسباب کو اختیار کرنا ہے, مگر اسباب کی پرستش سے منع کیا گیا. دل میں اس کا بت نہیں رہنا, یہ نہیں ہونا کہ اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں. بچوں کے دلوں میں یہ نہیں ڈالنا کہ تم اسکول میں جائیں گے تو تمہاری ہر ضرورت بچوں کے یہ دل میں نہ کہ یہ پڑھائی لکھیں گے, پڑھنا ہے لکھنا ہے, یہ پڑھنے لکھنے کو اللہ کی پہچان کا بہترین ذریعہ بنانا, یہ پڑھنے سے لکھنے سے مولا کے اور قریب ہونے کا ذریعہ بنانا, یہ اس سے ہی میری زندگی ہے. اور یہ نہیں رہے تو میں جو نا زندگی میری ناکام. تو یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. عقیدہ یہی ہے, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, ہر پاک صاف چیز کو اختیار کرنا ہے, حلال چیز کو اختیار کرنا ہے, پڑھنا ہے, ہر چیز کرنا ہے, مگر ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کیا ہے, دل میں یہ ہونا کہ میرا حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور تو پہلے کیا کرتے ہم, برتن سے گندگی کو نکالتے, اسی طرح یہ دل بھی برتن ہے, اس میں سے نکالنا. کیا نکالنا؟ مخلوق کی حاجت روائی پن, مخلوق کا خوف, مخلوق کی جو ہے نا امید, مخلوق سے جو امیدیں, مال کا بت, دنیا کا بت, لوگوں کا بت, اسباب کا بت جو بیٹھ گیا, یہ جو دل میں بیٹھ رہے, سمجھ رہے ہیں اس سے میرے کام ہو جاتے, بینک بیلنس رہا تو میرا کام ہو جاتا, یہ فلاں جو نا رشتہ دار میرا کام کر دیتا, یا دوست ہے اس کو ایک کال مارے تو کام ہو جاتا. یہ جو بیٹھے ہوا ہے اس کو نکالنا. پھر جو ہے نا دل میں اترتا اللہ ہی الہ ہے, اللہ کے سوا کوئی. کلمہ طیبہ کا جو ہے نا اصول بھی ہے, لا الہ, کوئی الہ نہیں, پہلے نکالنا ہے, کوئی نہیں ہے الہ, کوئی حاجت روا نہیں ہے, پھر الا اللہ سے یہ ڈالنا ہے. تو صحابہ کرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دل میں بات جو ہے نا اتاری ہے. اور ہمارے اولیاء اللہ بھی وہی سنت کو چینج نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سب سے بیسٹ آپشن, اس کے علاوہ جو دوسرے آپشن ہے اپنے بنائے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, دلوں کو صاف کرنا, دنیا کی محبت کو نکالنا, کلمہ طیبہ کی دعوت دینا, کلمہ طیبہ کو دل میں اتارنا. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 ایئر سے کلمہ طیبہ سکھائے. 13 ایئر سوچیے, نماز روزہ زکات کچھ بھی نہیں آیا, تو 13 ایئر صحابہ کرام عربی جاننے والے لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے, تو کیا ہوں گا سوچیے آپ. اور یہ انبیاء علیہ السلام ہر نبی یہ کلمہ لے گئے. ہمارے آقا بھی صحابہ کرام کو 13 سال یہ تعلیم دی. نماز روزہ زکات حج اعمال 92 فرض ہوئے, مگر اتنے سال کلمے سمجھے, کلمے کو سمجھے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے تو حق ادا ہو گیا, کلمے اولیاء اللہ سے جڑے تو ہمارا کو ہی نہیں معلوم تھا. اولیاء اللہ سے جڑے تو معلوم ہوا کہ کلمے طیبہ کو جاننا ہے, اور قرآن کا بھی حکم ہے, فَعَلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا, تم علم حاصل کرو لا الہ الا, تم جانو لا الہ الا. تو جاننا ہے. جاننا کیوں ہے؟ یہ جو دل ہے اس کو ہم ناپاک کر دیے, شیطان کے حوالے کر دیے, دنیا کے حوالے کر دیے. وہ حوالے ان کو دینے کے بجائے جب جان لیتے مولا کے حوالے کر دیتے اس کو. مولا تیرا آئٹم ہے, تو لے لے, تیرا پروڈکٹ ہے, تو لے لے, تو اس کا مالک ہے مولا. اس میں غلطیاں ہو گئی, یہ برتن کو خراب کر دیا, پھر اس کو صفائی کر کے مولا کے حوالے کرنا ہے. ہر روز اس کو مولا کے حوالے کرنا, مولا تو مالک ہے, تو رازق ہے, تو حاجت روا اس کا. شیطان اس کا مالک نہیں ہے, نفس اس کا مالک نہیں, تو ہی مالک. تو اس کو صاف کرنے کے لیے تو اتنی پوری بات بولنے کا مقصد کیا ہے کہ جس کے دل صاف پاک ہو جاتے تو وہ جو بھی کام کرتے اللہ کی مرضی ہی ہوتی, اور جس کے دل میں خرابی ہوتی ہے تو ان کے وہ کام بھی خراب ہوتے ہیں, اور اللہ کے نزدیک بھی جو ہے نا ان کے کام برا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے چن لیا, اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا. تمام قلوب, تمام دل کو جو فیض ملتا ہے, حتیٰ کہ ہمارے اندر ایمان بھی آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان جو بھی جس کو ملتا ہے, اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے, دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, مگر پہنچانے والے ہر چیز پہنچائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی. جیسا صحابہ کرام فیض یاب ہوئے, ہمیں بھی جو فیض یاب ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اولیاء اللہ سے ہوتے ہوئے, یہ ہمارے اپنے دلوں میں ایمان داخل کرنا ہے, یہ ضروری ہے. اور تو اس کے لیے کیا ہے, اولیاء اللہ کی صحبت چاہیے. جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کی صحبت میں آئے تو وہ قلوب کی برکت ایسی ہوئی, تمام صحابہ کے قلوب بھی پاک صاف ہو گئے, اور وہ پیدائشی پاک صاف تھے. جیسا ہم یہ جو روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا, بس وہ کیونکہ دنیا میں آئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ان کو چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا تھا. جیسا ہی فیضیاب ہوئے, صحبت مل گئی, ایمان کی دولت سے مالا مال, اب قیامت تک ان کا ذکر چلتے رہے گا, قیامت تک ان کا چرچا چلتے رہے گا. قیامت میں جو ہے نا صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, یہ جو ٹائٹل ہے وہ ان کے لیے ہی ہوگا, ان کے جیسا کوئی خلوم نہیں ہوگا. تو وہ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی صحبت کا جو ہے نا
ان کو فیضان ملا. اور جب قلب صاف ہوتا ہے تو عمل بھی صاف ہوتے ہیں, قلب صاف نہیں تو عمل بھی خراب ہے. اب ایک مثال, ایک واقعہ رکھ کے بات کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ امپورٹنٹ مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی. دیکھیے قلب کا فیضان کیسا ہوتا ہے, کہ قلب کے فیضان کی برکت کیا ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا برکت کیا ہوتی ہے, کہ یہ جب قلب میں ایمان آ جاتا یہ فوراً نصیحتیں قبول کرنے والا بن جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ, اب ہم ہر بات پہ نبی اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات آئی تو لائٹ مار دیتے, ہم لائٹ مار دیتے, انجان مار دیتے. اب ذکر کی محفل ہو رہی لائٹ مار دیتے, جو دین کی باتیں ہو رہی لائٹ مار. کیوں لائٹ مار رہے ہیں؟ ہمارا دل نفس کے حوالے ہو گیا, کہ دل میں جب دنیا کی محبت نکل جاتی تو بندہ تڑپتا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے. ارے اللہ کا ذکر ہو رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا, بھاگتا دوڑتا. انہیں کیا بھاگتا, اللہ خود اس کو دوڑاتے, اللہ خود توفیق دیتے اس کو. تو ہمارے دل کو ہم پاک صاف کریں گے تو ہمارا عمل بھی پاک صاف ہو جائے گا, اللہ کے پاس قبول ہو جائے گا. ایک صحابی رسول حضرت حکیم بن حزم رضی اللہ عنہ, آپ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جو نا مانگا. آپ بیان فرما رہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا, پہلی مرتبہ مانگا. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عطا فرمایا. 3 بار مانگا تو 3 بار بھی عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ اپنا واقعہ بیان کریں, اپنا تجربہ, اپنا جو صحبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ فرمانے 3 مرتبہ مانگا, سرکار نے 3 مرتبہ ہی مجھے عطا فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے حکیم یہ مال سرسبز اور شیریں ہیں. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے ان کی طبیعت کے حساب سے ان کو جو چاہیے تھا دے دیا, جو مال مانگے تھے دے دیا. 1 بار مانگے, 2 بار مانگے, 3 مانگے, جو چاہیے تھا ان کو دے دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تربیت کے شہنشاہ ہے ہمارے آقا, تربیت کے سردار ہے. مطلب آپ کی تربیت کا جو ہے نا, جو تربیت کا انداز ہے, جیسے بندے کی طبیعت ہوتی ہے, وہ جو اولیاء اللہ کے پاس بھی آج دکھتا ہے, جیسے بندے کی طبیعت ہوتی ہے اس کو جو ہے نا ویسے ہی تربیت فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کائنات کے سب سے بہترین عظیم استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر صحابی رسول میں ایک جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ایک جھلک کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. حضرت حکیم رضی اللہ عنہ جب مانگے تو سرکار دے دیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے حکیم یہ مال سرسبز اور شیریں, مال کے بارے میں فرمانے سرکار. ہم مال کے بارے پہلے تو مال کا ایگزامپل کیا دیے, یہ جو مال ہے سرسبز یعنی یہ ہرا بھرا ہے مال, اور یہ شیریں ہے, اس میں مٹھاس ہے. مطلب کیا کرتی ہے, یہ مال جو ہوتا ہے یہ اٹریکٹ کرتا, یہ مال جو ہوتا ہے ہری بھری چیز میں ہم اٹریکٹ کرتے. بے شک ہری بھری چیز میں جو بہت سارے فائدے ہیں, سائنٹیفکلی بھی اور دینی اعتبار سے بھی, مگر جو اٹریکشن ہے تو یہ مال میں بھی وہ اٹریکشن ہے, یہ سرسبز ہے یعنی یہ گرینری ہے, یہ ہرا بھرا ہے, یہ اٹریکٹ کرتا, اور اس میں مٹھاس ہے, شیریں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل دے کے مطلب کیا ہے, یہ اٹریکشن اس میں ہوتا ہے, یہ مٹھاس اس میں اندر ہوتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو اسے نفس کی لا تعلقی سے لیتا ہے, یہ مال کو نفس کی لا تعلقی سے لیتا ہے تو اس میں برکت دی جاتی ہے. اب یہاں برکت والا مال کوسا ہے ہمارے آقا فرما رہے ہیں, ہم بھی اس میں سمجھ جائیں کہ مال کیا ہے. مال جو نا نہیں کمانا نہیں ہے, مال کمانا ہے. مال اچھے سے اچھا کماؤ, آپ جتنا کماتے کماؤ, مگر اس کا جو مقام ہے وہی دینا, اس کو دل میں جگہ نہیں دینا, اس کو بدھ بٹھا کے دل میں نہیں رکھنا, اس کو جو مقام ہے ہاتھ میں رکھنا ہے, کیش ہاتھ میں رکھو, وائلٹ میں رکھنا ہے وائلٹ میں رکھو, بینک میں رکھنا ہے بینک میں رکھو, مگر جو مقام رب کا ہے رسول کا ہے مال کو نہیں دے دینا. مال کی جگہ مال کو رکھنا یہ ادب ہے, اللہ کی جگہ اللہ کو رکھنا یہ ادب ہے. مال کو اپنی جگہ, مال سے ہماری پرورش نہیں ہو رہی, یہ ایمان ہمارا ہونا. مال ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا, یہ ہمارا ایمان ہونا. وہ تو اسباب اختیار کرنا ہے, مگر مال ہی سب کچھ ہے. اگر مال ہی سب کچھ ہوتا تو مالدار بڑے بڑے موت ان کو نہیں آتی, مال دے دیتے, اور مال دینے کی وجہ سے وہ زندگی خرید لیتے. مال ہونے کے باوجود بھی وہ زندگی نہیں خریدے. کیوں؟ مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مال کئی ایسے ہیں فل مالدار ہے, دوائیں بھی خرید سکتے. پورے جتنے بھی ممالک ہے 200 کنٹریز جتنے بھی ہے, ہر جگہ بھی دوا ہوتی تو ان کا اتنا مال ہے جا کے مال منگوا سکتے, پھر بھی ان کو موت آتی, پھر بھی بیماری آتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مال میں حاجت روائی پر نہیں رکھا. مال استعمال کرنا ہے, مگر مال کو جو جگہ دینا ہے دل میں نہیں دینا. جو جگہ ہے جیب میں وائلٹ میں رکھنا, اس کا بدھ دل میں آنے نہیں دینا. اب سرکار کی تربیت کا انداز دیکھے, سرکار دو عالم سے کھول کے ہمارے ایک صحابی رسول کی تربیت, اصل تو ہماری تربیت ہے, اس میں سرکار فرما رہے ہیں یہ سرسبز ہے, شیریں ہے, جو اس کو نفس کی لا تعلقی سے لیتا ہے اس میں برکت دی جاتی ہے. یعنی نفس میں کیا ہوتا ہے, ہر کا نفس میں خواہشات ہوتی ہے,
نفس میں لالچ ہوتی ہے. نفس میں کیا ہوتا ہے کہ انہیں چاہتا کہ اپنی مرضی چلاؤں, مولا کی مرضی نہیں چاہوں گی. نفس میں ہوتا ہے یہ. نفس سے جہاد اس لیے کرو بولے کہ نفس کو پاک صاف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, انہیں اپنی ضد پہ اڑاوا رہتا ہے. جو نفس کی لا تعلقی سے یعنی بغیر کسی لالچ کے اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو لیتا ہے, اس کو کماتا ہے, وہ مال میں برکت ہے. اب ہم بولتے برکت نہیں ہو رہی, کاما نہیں بن رہے, یہ مہنگائی ہے, اتنی مہنگائی ہے, یہ بڑھ گیا وہ بڑھ گیا, برکت نہیں ہو رہی. مطلب کیا ہے, ہم کیا ہے نفس کی خاطر. نفس میں یہ بھی ہوتا تڑپ, نفس میں کیا رہتا تڑپ رہتی. مال آیا تو خوش ہو جاتا ہوں, مال آیا تو خوش. ہم کو ازا ہوئی تو کبھی خوشی نہیں ہوئی, نماز پڑھنا ہے تو خوشی نہیں ہوئی, درود پڑھ رہے تو کبھی خوشی نہیں ہوئی, ذکر کرنا ہے خوشی نہیں ہوئی. مال اگر آ گیا تو خوش ہو جاتے. نفس کی لا تعلقی سے سرکار فرما رہے ہیں, نفس کی لا تعلقی سے جو اس کو لیتا ہے اس کے اندر اس میں برکت دی جاتی, وہ مال میں برکت دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے وہ مال مانگنا جس میں برکت ہو اور جس کا تعلق نفس سے نہ ہو, یعنی بے نیاز ہو جائے نفس میں ایسا بے نیاز ہو جائے کہ دل میں اس کا بت نہ رہے, دل میں اس کو جگہ نہ دے, دل میں اس کو معبود نہ بنا لے, دل میں اس کی لالچ نہ ہو, دل میں اس کی شہوت نہ ہو. مال آئے یا جائے بندے کے اندر بے نیازی ہونا, فرق نہیں پڑنا, ایمان اس کا مال پہ نہیں رہنا, مولا پہ رہنا. مولا تو حاجت روائے اور ڈرنا انہیں آیا تو ڈرنا, مولا یہ مال آ گیا میرے کو تیری راہ میں لگانے میں آسان. مال چلے گیا تو انا للہ پڑھنا ہونے کہ مولا کا تھا مولا لے لیا. ہم کیا کرتے, مال آیا تو خوش ہوتے اور مال چلے گیا تو بےچین ہو جاتے, ہیبت ہوتی. ہمارا عمل کیا ہونا, جانے آنے میں ایک ہونا کہ اللہ دیا رکھ لینا اور اللہ کی مرضی کے استعمال کرنا, اور جب جا رہا تو یہ یقین ہونا کہ اللہ لے لیا. ہم رونا دھونا کرتے, ارے ایسا میرے ساتھ ہی ہونا تھا, میرے کو ایسا کہیں ہوا, آیا تو بہت خوش ہوتے. حلال حرام کی تو تمیز ہی رکھتے, ادھر سے ڈال لو ادھر سے ڈال لو, بیگا بھر لیتے. لالچ ہمارے اندر رہتی ہے, خواہشات ہمارے اندر دی. جا رہا تو بے چین ہو جاتے, جا رہا تو نہیں بولتے, آیا تو بولتے, سب کو بول لیتے پورے الحمدللہ اللہ دیا میرے کو بولتے الحمدللہ, اور الحمدللہ بول رہا نہیں, اللہ کی تعریف بیان کر رہا. ارے مال چلے گا تو اللہ کی تعریف کرنا, مال آیا تو تعریف کر رہا. مال تو یہ نفاق کی علامت ہے, آ رہا تو الحمدللہ بول رہا, جا رہا تو الحمدللہ نہیں بول رہا. تو ایمان والا جب قلب میں نور آ جاتا, انہیں آؤ جاؤ اس کی کیفیت دیکھ رہی تھی, وہ یہی دیکھتا کہ اللہ اس کا مالک ہے, اللہ دیا, اور جب جا رہا تو بھی یہی دیکھتا اللہ اس کا مالک ہے, اللہ لے لیا. دینے والا بھی وہی ہے, لینے والا بھی وہی ہے. تو ایمان جب آ جاتا تو کیفیت بھی درست ہو جاتی, بندگی بھی درست ہو جاتی, ظاہر اور باطن بھی ایک ہو جاتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما ہمارے لیے ہے کہ نفس کی لا تعلق سے لیتا ہے اس میں برکت. تو برکت کب ہوتی, بندے کے اندر یہ ایمان لالچ نہیں رہنا, اور یہ ایمان یہ رہنا کہ اس سے میرے کام نہیں بننے والے, یہ تو میں کماؤں گا, یہ تو میں اسباب اختیار کروں گا, میرا حاجت روا مال نہیں ہے, اللہ یہ ایمان ہونا. اور سرکار پھر یہ کنٹینیو فرما رہے ہیں کہ جو اسے قلبی لالچ سے لیتا ہے, مطلب قلب میں لالچ ہے, قلب میں جو ہے نا لالچ ہے. نفس میں کیا, جب نفس میں لالچ ہے تو قلب میں بھی لالچ ہوتی ہے. تو قلب میں کیونکہ نفس ڈومینیٹ کرتا تو وہ لالچ کا اثر قلب پہ ہی پڑتا, قلب میں لالچی پن آ جاتا, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اب ہم دیکھیے مال کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں, مال ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں, مال کے لیے پوری زندگی لگا رہے ہیں. کیوں اتنی زندگی لگا رہے ہیں, بولتے ہیں میرے کاما بنتے وہ. اور جب بیمار ہو جاتے پھر جو نا مال اپنے اوپر لگا کے جو نا پوری زندگی, مطلب زندگی پوری مال کمانے میں, اور جب مال نہیں کما رہے تو مال ان کے اوپر لگ رہا. مطلب نہ مال کو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, نہ دین میں خرچ کرے, نہ اس کو دین بنائے, دنیا بنائے, اس کو معبود سمجھ لیے. تو جو قلبی لالچ سے مال کو کماتے ہیں, قلبی لالچ سے لے لیتے ہیں, تو اس میں جو ہے برکت نہیں دی جاتی. تو برکت کیا ہے کہ کوئی بھی کام میں لالچ نہ ہونا, شہوت نہ ہونا, خواہشات نہ ہونا, جو مولا دیے اس پہ راضی رہنا, جو مولا دے دیے راضی, لے لیا تو بھی راضی رہنا. اور سرکار پھر ایک مثال دے کے فرماتے ہیں جب یہ برکت نہیں ہوتی, اور وہ شخص کی مثال فرماتے ہیں کہ وہ شخص کی مثال ایسی ہے جو کھائے اور سیر نہ ہو. مطلب ایک بندہ ہے جو لالچی بندے کی مثال فرمائے, کھانا کھا رہا ہے مگر وہ سیر نہیں ہو رہا, پیٹ نہیں بھر رہا اس کی, اور کی لالچ ہے. تو ہماری بھی مثال یہی ہے کہ جب قلب میں لالچ ہوتی ہے, بندہ جو ہے نا اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, نفس جو ہے نا تعلق رکھتا ہے اس سے, نفس سمجھتا ہے اس سے میرا کاما ہو جاتے, تو اس کے کاموں میں برکت, اس کے مال میں برکت ہٹا دی جاتی ہے, اور اس کا یقین اس پہ آ جاتا ہے, تو برکت بھی رہتی ہے. اس کی ایسی مثال دی سرکار کہ کھاتا ہے مگر جو ہے نا بولتا ہے کہ بھائی میں تو سحر ہی نہیں ہوا, میرے کو تو بس نہیں ہوا. تو ہم کیا بولتے, کھا رہے کھاتے جا رہا, پیٹ ہی نہیں بھر رہا اس کا, پیٹ ہی نہیں. تو سرکار ایسی مثال دے کے فرمائے یہ لالچی بندہ بھی ایسی ہے, اتنا مال ہونا بولتا, اور آیا تو اور ہونا بولتا, اور آیا تو اور, مطلب بڑھتے گیا مال
تو اور کی لالچ میں رہتا, اتنا حتیٰ کہ خبر کے گڑے میں چلے آتا نہیں مال. تو مال ہمارا حاجت روا نہیں ہے, مال کمانا ہے, کمانے سے منع نہیں, اس کو غلط نہیں لینا, مگر اس کے وہ ہمارا معبود نہیں ہے. جب مال نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں تھے, پانی کا خطرہ تھا, جب بھی ہماری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. خبر میں چلے جائیں گے مال نہیں رہے گا جب بھی ہمارا حاجت روائے, تو یہ بیچ میں کئی کو ہم ٹپکے, بیچ میں ہم کئی کو عقیدہ کو خراب کر لیے, بیچ میں عقیدہ بھی درست کرنا, مال دولت پراپرٹی یہ سب اسباب ہے, اس کو اپنے مقام پہ رکھنا. حاجت روا صرف اللہ ہے, یہ ایمان ہونا. پھر آپ فرماتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرماتے ہیں, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ تربیت حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی ہو رہی, مگر امت تک یہ بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا ہر مرضی کو ہمارے تک پہنچے. اب ہم کو لینے والا دل بننا ہے, ہم کو چوچرا نہیں کرنے والا دل ہونا ہے, وہ تربیت کا حصہ بن جانا. دعا کرنا مولا یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے اولیاء اللہ کو ہوا, ہمیں بھی وہ فیضان حاصل ہو جائے, ہمیں بھی وہ فیضان حاصل ہو جائے. اب سرکار فرمائے دینے والا ہاتھ جو ہے نا لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ کیا ہے, دینے والا ہوتا ہے, اور جب بھی دیتے ہاتھ اوپر رکھ کے دیا جاتا ہے, اور جو نیچے والا ہاتھ جو ہے نا لینے والا ہاتھ ہوتا ہے. تو سرکار فرما رہی جو اوپر والا ہاتھ ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی اے حکیم تم دینے والا ہاتھ بنو, تم لینے والا ہاتھ نہیں بنو. ان کے قلوب کو روحانی بلندی عطا کر رہے ہمارے آقا. اللہ دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں, تو قلب کی تربیت, روح کی تربیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فرما رہے ہیں دیکھیے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے, دل سے لالچ, نفس سے لالچ کو نکالنا ہے. اب حضرت حکیم رضی اللہ عنہ اب یہ تربیت سنیں, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بولتا ہے, آپ کا عشق, آپ کی محبت دیکھیے. آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب اتنی نصیحتیں آپ کو مل گئی, کان جو ہے نا سرکار کے جو ہے نا ایسا اثر انداز ہوئے, قلوب ایسا اثر انداز ہوا کہ آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, قسم کھاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد کسی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں لوں گا. میں اپنی لائف میں آج کے بعد میں کسی سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کروں گا. جو بھی کروں گا, مطلب آپ کو ایسی اثر ہوئی کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیا یا رسول اللہ, آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ گیا, اب میں آج کے بعد کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ دنیا سے میں چلا جاؤں. آپ ایسا اثر ہوئے سرکار کی تعلیم پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. یہ زمانے آئے, مگر وہ زمانوں میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال سے آپ کو کچھ دینا چاہے, مگر پھر بھی آپ قبول نہیں فرمائے. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو بلا کر بولے کہ اے لوگوں گواہ رہنا, میں نے حضرت حکیم کو مال دینا چاہا, ان کا حق دینا چاہا, مگر انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. اور ایسے ہی آپ کی زندگی جو نا بدل گئی, مطلب آپ زندگی سے پردہ فرما گئے, مگر کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا. مطلب کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں سے مال کی حقیقت بتا کر محبت کو نکال دی. ہمارے اندر جو محبت آ رہی ہے دنیا داروں کی صحبت میں رہ کے, دنیا والوں کا سن کے, وہ جو ہے نا چلر, وہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ لوگ آ کے مال کمانا, یہ کمانا, ایسا کرنا, یہ مطلب اتنے مال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے وہ لوگ. مال نہیں کمانا نہیں, کماؤ مال, اس کی محبت کو, اس کی رغبت کو, اس کی شہوت کو اپنے اندر آنے نہیں دینا. وہ کمانا ہے, مگر اس کی جو ہم محبت میں جو ہے نا حلال حرام کی تمیز بھول گئے. اور مطلب بولنا بھی میرے کو شرم آ رہی, ہم کیا کیا کرتے رہے مال کمانے کے لیے. دین دنیا کا فرق بھی ہم کو معلوم نہیں رہا, اتنی محبت ہے. اور یہ صحابہ کرام ہے کہ مالدار بھی اس میں تھے, مال کمایا مگر اللہ کی رضا کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ, مگر ان کا کمانا کیا تھا, ان کے اندر جو بھی مالدار صحابی تھے, ایک چیز ان کے اندر تھی کہ مال سے محبت نہیں تھی. جب بھی اللہ کا حکم آتا نکال کے دیتے. ہمارے اندر اتنی محبت ہے مال کی, زکوٰۃ کا حکم ہو, صدقات کا حکم 4-8 بار سوچتے ہیں. کیوں سوچتے ہیں ہم, اللہ اور اس کا رسول کا حکم آنے کے بعد ہی کیوں. یہی دل ناپاک ہو گیا, دل میں ایمان نہیں آیا, اپنا سمجھ رہے. وہ اپنا نہیں سمجھے تو مولا کا حکم آیا فوراً دے دیے, مولا کا حکم ہے فوراً دے دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکم آتے ہی دے دیے. یہ غلام ایسے خلوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوب سے فیضیاب ہوئے سے. تو ہمیں بھی فیضان جو لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان لینا ہے, کہ یہ فیضان ہی ہے جو ہمارے دلوں کی زندگیوں کو جو ہے نا بدلنے والا ہے. تو زندگی بدلنا ہے, دل کو بدلنا ہے, مقصد ہی یہی ہے, بار بار بولنے کا مقصد کہ اپنے دل کی زندگی کو بدلنا ہے. یہ مردہ ہو گیا, اس کو زندگی دینا ہے. یہ زندگی کیسا ملے گی, اس کو روح ملے گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے، اسی سے ملے گی۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ کا میری توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طول میں مولا معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو در گزر فرما، دونوں جہاں میں کامیابی دے، عاجزی کی دولت دے، انکساری کی دولت دے، بندگی کی دولت دے، مولا قبول فرما لے، جن میں غلطیوں کو معاف فرما، مولا جو آئے ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرتے، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا، تو اپنی شان کی معافی ان پر رحم فرما، ان کی تمام تکالیف پریشانیاں غم دنیا کے آخرت کے سب دور کر دیں، ہم سب کی تمام مصیبتیں گھر کی، آفس کے، بزنس کی، جو بھی ہمارے پرابلمس ہے، اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پاک قلب کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں دنیا میں بھی سوار دے، آخرت میں بھی بھلائی سے مالا فرما، دنیا کی بھلائیوں سے مالا فرما، تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی فرما، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہوں گے معاف فرما دے، مولا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے میں مدد فرما، اس کا فیضان نصیب فرما، رسالت کا فیضان جاری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والحمد للہ رب